नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम पाकिस्तान। मैं इरफान चांडियो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज इस्लामाबाद में मुकीम सहाफ़ी मलिक रमज़ान इसरा, जो मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू, डॉन न्यूज़, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़ पे कॉलम और ब्लॉग वगैरह लिखते रहते हैं। हमारा ये इस वीडियो और इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ उस नौजवानों को ये बताना और समझाना है कि तालीम हासिल करने के बाद नौकरी कैसे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के बाद सबसे जो मुश्किल अमल है वो ये है कि नौकरी हासिल करना। और नौकरी कैसे हासिल करना और क्यों हासिल करना, हम इस चीज में रमजान से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमजान। वालेकुम जी चांदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया और इस काबिल समझा। रमजान, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इंसान तालीम हासिल कर लेता है, जैसे कि बहुत से नौजवान गांव से शहर इसी मकसद के लिए आते हैं कि वो तालीम हासिल कर सकें और तालीम हासिल करने के बाद नौकरी हासिल कर सकें। तालीम तो वो हासिल कर लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं हासिल कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है आपके ख्याल में? असल में चांदी साहब इस तरह है ना कि हमें जो तालीम है वो इस मकसद से नहीं हासिल करनी चाहिए कि हमने नौकरी करनी है। तालीम का मकसद तो शऊर है, आपको वो सिखाना है। शऊर के आपने दो लोगों के बीच या पांच लोगों के बीच बैठ कर आपका फ़र्क नज़र आए क्या एक गैर तालीम याफ्ता बंदे में और पढ़े लिखे बंदे में क्या फ़र्क है। असल चीज़ तो ये है, तरबियत है। तालीम का दूसरा जो नाम ही तरबियत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की कुछ भी नहीं हो रहा। हम क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, मैं खुद गांव से हूँ और हम जानते हैं कि वहाँ पे तालीम का चलो वो था, लेकिन इस्लामाबाद में भी उस तरह की तालीम नहीं हो रही जिस तरह की तालीम होनी चाहिए। हमारे यहाँ आप देखें कि सारा जो उनका फोकस होता है वो रट्टे पे होता है और कोई भी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कराई जाती बच्चों के। बहुत कम टीचर हैं जो आपके रोल मॉडल हो, जो आप जिन टीचर से इंस्पायर होते हैं। और फिर अच्छा, दूसरी बात ये है कि करीब मैं ये समझता हूँ, मैंने टीचिंग भी की है कुछ टाइम तक, तो मैंने ये नोट किया है कि बच्चों के साथ जो भी टीचर होता है ना, वो उनको मतलब उनके लिए जो रोल मॉडल टीचर होता है, जो उनको बहुत ज़्यादा मतलब तब पढ़ाता तो है लेकिन इस तरह इंसान पढ़ाता है कि कहानी टाइप या इस तरह, उनको ये नहीं कि एक इनकरेज करता है। तो वो उनका जो फेवरेट टीचर होता है उसका सब्जेक्ट वो सबसे ज़्यादा आसानी से करते हैं क्योंकि उसमें वो दिलचस्पी होती है ना। तो तालीम का मकसद नौकरी नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिंदगी का जो गुजारा है वो भी आप माइशत के बगैर या इसके बगैर तो नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ फिर मसला ये है कि अभी हमारी यूनिवर्सिटियों में बहुत सारे तालीम ऐसे जो फारिग तहसील होते हैं, आगे जाकर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये एक अलग बेस है कि उसका क्यों वो मुस्तकबिल नहीं है। मसला ये है। जी आप सवाल करें प्लीज। रमजान, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने शुरू में कहा कि तालीम का मकसद नौकरी हासिल करना नहीं है, शऊर भी जरूरी है, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे तलबा जो ग्रेड अच्छा ले लेते हैं, ग्रेड ए ले लेते हैं, अच्छे नंबर ले लेते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ शऊर पे गुजारा तो नहीं होता ना, पेट भी है, ज़हन के साथ-साथ पेट भी है। आपके पास शऊर हो और शऊर इतना हो कि आप अच्छा बोल लें, अच्छा किसी को समझा दें, लेकिन आपके घर में खाने का ना हो, तो आपके ख़्याल में क्या ऐसा इंसान चल सकता है? तो क्या मैंने वो वही जी मैंने वही बात की है कि एक तो ये है कि शऊर सीखने का मकसद, वो मैंने कहा कि गैर तालीम याफ्ता बंदे में और तालीम याफ्ता बंदे का मैंने फ़र्क बताया। उसके साथ आपको याद होगा मैंने ये भी कहा कि मईशत यानी कि आपके मुआशी हालात जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने मुआशरे को कंट्रीब्यूट भी तो करना होता है। नहीं, ये जो सर्कल निज़ाम का चल रहा है ये ऐसे तो नहीं चलेगा। आप पुलिस को देखें, फौज को देखें, आप ब्यूरोक्रेसी में और कहीं भी जितने भी तालीमी इदारे हैं, तो ये सारा सर्कल इसी तरह चलता है। लेकिन असल जो मसला है ना कि तालीम का, हमारे यहाँ तो तालीम दी ही नहीं जा रही ना। ठीक है, ये सारे बिजनेस हैं। चाहे आप यूनिवर्सिटीज को देख लें, आपसे भारी भरकम फीसें ले लेते हैं और किस किस्म की तालीम दे रहे हैं। आप मुझे खुद बताएं, आप खुद एक यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तालिब इल्म हैं। क्या आपने जब आप तालीम से फारिग होने के बाद आप निकले थे तो क्या आपके हालात किस तरह के थे? आपको कोई काम आता था? ठीक है, आपने जिस डिपार्टमेंट से किया था वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, एक ब्रांड है। लेकिन असल चीज कि हमारे यहाँ ब्रांड जो है ना, वो सिर्फ एक चीजें ब्रांड की हद तक रह गई हैं, उस तरह की चीजें नहीं सिखाई जाती। बहुत कम टीचर होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं। दूसरी हाँ, बात ये है जी। आप बात मुकम्मल कर लें, बात मुकम्मल कर लें।
ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو گریڈ کا مسئلہ ہے، اسٹوڈنٹ ہر بندہ لائق ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ بھی نالائق نہیں ہے، لیکن یہ ٹیچر پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو انکریج کرتا ہے یا کس طرح اس کو گائیڈ کرتا ہے، کس طرح اس کو پڑھاتا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ کی ٹیچر کے اس میں دلچسپی پیدا ہوگی تو ظاہر ہے وہ سبجیکٹ کو اچھی طرح سے سمجھے گا، پڑھے گا بھی، اس کی دلچسپی بھی۔ تو یہ ٹیچر پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا، کیونکہ والدین تو آپ بچوں کو بھیج دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں یا اسکول میں، لیکن آگے پھر ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طرح اس کو ٹرین کرتا ہے۔ رمضان، ایک چیز تعلیمی نظام، کیا اساتذہ کی ذمہ داری تعلیمی نظام میں ہی آتی ہے؟ ہم نے آج تک جو سنا وہ یہی سنا کہ تعلیمی نظام ہمارا خراب ہے پاکستان کا، جس کی وجہ سے نوجوان آگے نہیں آ پا رہے، انہیں نوکری نہیں مل پا رہی۔ تو کیا اساتذہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ کیا اساتذہ طلباء کو اس حد تک تیار کر پا رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جا کے نوکری کر سکیں؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک BBA کا اسٹوڈنٹ ہے، اگر وہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوگا، جب نوکری کرنے جاتا ہے، جب اسے کچھ آتا ہی نہیں ہوگا تو کون اسے جاب دے گا؟ آپ کے خیال میں آپ کی ایک ایسی کمپنی ہو تو آپ کسی ایسے ان ٹرینڈ بندے کو رکھیں گے جو گریجویٹ ہو، اچھے نمبر ہوں اس کے پاس، لیکن اسے آتا ہی نہ تو آپ کیسے رکھیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ صرف تعلیم تو بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں، اور ابھی گورنمنٹس میں بھی اسکالرشپ دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ ابھی کچھ ہمارے KP میں کچھ میرٹ کا سسٹم آیا ہے جابس کے حوالے سے بھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کا جو آپ مسئلہ کہہ رہے ہیں، جابس کا جو مسئلہ ہے، اس کا تو انتظامیہ سے جڑا ہوا یہ ایک مسئلہ ہے نا، کہ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے سفارش پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میں میرٹ نہیں ہے نا۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت، لیکن ہر چیز سفارش پہ میں اس بات کو نہیں مانتا۔ بہت سے پرائیویٹ ادارے ہیں، بہت سے پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ آپ کو کام آتا ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ وہی ایک چیز ہے صاحب، نا، وہی اس میں وہی چیز ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ وہی چیز ہے کہ وہ ٹیچر اس طرح کی تعلیم ہمیں صرف تھیوری کے حساب سے دی جا رہی ہے، پریکٹیکلی چیزیں حالانکہ سکھانی چاہیے آپ کو۔ میں ایک پروفیسر تھے، ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا، تو ان سے میں نے پوچھا کہ وہ سر آپ کس طرح نمبر ایویلویٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ میں نمبر اس طرح کرتا ہوں کہ میں پیپر کو دیکھتا ہوں، لیکن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ کی جو کلاس ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور پریکٹیکل جو ان کا ورک ہوتا ہے اس کو دیکھ کر میں نمبر دیتا ہوں۔ یہ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے ٹیچر ایسے ہوں گے جو اس طرح نمبر ایویلویٹ کرتے ہوں؟ تو اور کیا ہم استاد کو بلیم کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم استاد کو بلیم کر سکتے ہیں؟ ہم ایک مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ آپ استاد پہ کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ استاد پہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ استاد جو ہے وہ روحانی باب ہے، تو آپ بات کریں گے تو شاید آپ زندگی میں ترقی نہ کر سکیں۔ میں ذرا اس نظریے سے الگ ہوں اور میں نہیں مانتا اس بات کو۔ دیکھیں، جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا تو آپ کے خیال میں کیا وہ استاد ہے؟ یا آپ کے خیال میں کیا وہ روحانی بات سنوانے کے لائق ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ استاد ہے کوئی بھی ہے، اگر وہی کوئی کام کر رہا ہے وہ والنٹرلی تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی بھی بندہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ پیسے لے رہا ہے اس چیز کے، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے پوری کرے۔ وہ ریسپیکٹ کا معاملہ تو ایک اور آ گیا ہے نا، کہ وہ آپ کا مولا علی کا قول بھی ہے کہ آپ کو کوئی ایک لفظ بھی سکھائے تو وہ مطلب آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے، وہ آپ کو استاد ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں استاد جس طرح ذمہ دار ہے، طالباء بھی اس طرح ذمہ دار ہے۔ طلباء میں بھی مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے استاد آپ کو سکھانے والے مل جاتے ہیں، لیکن ان میں خود میں بھی وہ نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں پہ بات یہ ہے کہ خود طلباء سیکھنا چاہتے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں، لرن کرنا چاہتے ہیں چیزیں، اور آگے ٹیچر اس طرح نہیں ملتی، جو کہ نہیں ملتے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں 100 میں سے کوئی 5 یا 10 ٹیچر ایسے ہوں گے جو رول ماڈل ہوں یا جو صحیح پڑھانے والے ہوں، جو پریکٹیکلی کام سکھائیں۔ ادروائز بس خانہ پوری کی جاتی ہے، آپ کے جو ہیں کلاسز وہ ویسے ہی وہ لے لیتے ہیں، سارا کچھ ایسے ہی مطلب بس چلتا رہتا ہے، اور وہ سارا پیپر کے حوالے سے آپ کو بتا دے دے کہ یہ سوال ہے۔ یار یہ جو میں نے آپ کو مثال دیا نا پروفیسر کی، کہ اس طرح ہونا چاہیے پریکٹیکلی چیزیں، جب آپ ان کو اس ایویلویٹ بھی اس چیز کے حساب سے کریں گے تو وہ پھر قابل لوگ آگے آئیں گے۔ اگر آپ یار دیکھیں کہ ہم لوگ، آپ ہمارے ہاں جو لوگ مسلمانوں میں کنسیپٹ ہے، ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی قرآن مجید جو ہے وہ رٹا لگا کے وہ سارا کچھ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو رٹا لگانا تو کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ نے رٹے پہ ہی سارا کام چلانا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا ڈگری کا یا ان چیزوں کا. تو وہ چیزیں پریکٹیکلی چیزیں سکھانا چاہیے, اور نمبر میں ایولیوشن بھی یہ پریکٹیکلی چیزوں پہ ہونی چاہیے اور کلاس ایکٹیویٹی پہ ہونی چاہیے. تو دوسری میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے کہا کہ طلباء بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنے اساتذہ ہیں. بالکل ایسی بات ہے, لیکن ایک چیز پھر مجھے کنفیوز کرتی ہے کہ ایک طالب علم جو اسکول چھوڑنے کے بعد کسی دکان پہ جا کے کام کرتا ہے, وہاں پہ اس کا شوق ہو یا نہ ہو, وہ کام سیکھ جاتا ہے. اصل میں آپ نے یہ جو بات کی نا, ایسے ہے کہ یہاں پہ جو بندہ خود میں جس میں ٹیلنٹ ہو وہ آگے آ ہی جاتا ہے. اس کے لیے جتنی بھی ہرڈل ہوں, جتنے بھی مسائل ہوں, وہ پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر وہ اس کو سارا کچھ یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بڑی مشکلات سے گزرتا ہے, اس کو بہت ساری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر استاد کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر اس کو صحیح استاد ملتا ہے اور گائیڈ کرنے والا استاد ملتا ہے اور اس کو پریکٹیکلی چیزیں سکھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ آسانی ہو جاتی ہے, جو کہ میرے خیال سے ایک استاد کی ذمہ داری ہے اور یہ فرض ہے, اور وہ اسی چیز کے پیسے لے رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف ہمارے یہاں نا یہ جو سسٹم ہے, یہ استاد کا جہاں پہ مسئلہ ہے, استاد صحیح ہوتا اگر ہمارا سسٹم صحیح ہو جائے تعلیم کے لحاظ سے نا. ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے یہی اسی میں تو مسئلہ ہے نا, کہ پھر استاد کیسے صحیح ہوگا جب آپ کے سسٹم میں ہی مسئلہ ہے. اچھا, استاد اس طرح کے آپ لوگ رکھتے ہیں کہ استاد آپ محض ڈگریوں کو دیکھتے ہیں کہ فلاں نے پی ایچ ڈی کی رکھی ہے یا ایم فل ہے یا ایم ایس ہے, تو اگر کوئی صحیح استاد ہے وہ اس چیز کا وہ تو نہیں ہوگا. یقیناً ڈگریاں بڑی اہم ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم کی ریاست, لیکن یہ ہے کہ وہ کیا اپنا لیکچر وہ چیزیں اسٹوڈنٹ کو اس طرح ڈلیور کر پا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں کیا استاد کے حوالے سے کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے؟ آپ یورپ میں جائیں, وہاں پہ باقاعدہ طلباء سے وہ ہوتا ہے, ریٹنگ کا حساب ہوتا ہے, وہ ایک ان کا فارم وہ دیتے ہیں کہ اس کو آپ بھریں, اور ٹیچر کی باقاعدہ ٹیچر کی ایولیوشن ہوتی ہے کہ یہ ٹیچر نے آپ کو کس طرح ڈلیور کیا نہیں کر. پھر اگر کوئی ٹیچر اس طرح کرتا ہے, یہ کام صحیح نہیں کر رہا, تو اس کو باقاعدہ اس کی سرزنش ہوتی ہے اور باقاعدہ اس پہ سزا بھی دی جاتی ہے. ہمارے اس طرح کا کنسیپٹ ہے نہیں نا, تو جب چیک اینڈ بیلنس چیزوں پہ نہیں ہوگا پھر اس کا پھر یہی نقصان ہوگا نا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ نے بہت ہی اچھی باتیں کی اور ہمیں بتایا کہ ہمارا تعلیمی نظام تو بالکل خراب ہے, تعلیمی نظام میں بہت کمیاں, لیکن دوسری بات یہ کہ ہمارے اساتذہ بھی اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا نہیں کر رہے. تو آخر میں صرف ایک پیغام کے طور پر ہمیں بتائیے کہ نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم کا بنیادی وجہ ہے, جب تک آپ جیسے لوگ یا اس طرح جو نوجوان ہیں وہ آگے نہیں بڑھیں گے, وہ اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, وہ یہاں پہ اویئرنیس تعلیم کے حوالے سے نہیں دیں گے, تب تک یہ مسئلے. تو یہ جب تک تعلیم کا مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی تعلیم ہر بچے کا حق ہے, ہر لڑکی کا حق ہے, اس کو ملنی چاہیے, اور یہ چیزیں جب تک نہیں دی جائیں گی تو وہ سارا جو آپ دیکھیں کہ اگر 100 میں سے 20 لوگ پڑھ رہے ہیں یا 30 لوگ بھی پڑھ رہے ہیں اور 70 لوگ اس طرح ہیں, تو وہ کیسے پھر گیپ پورا ہوگا. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جب تک تعلیم کا بہت ضروری ہے, جب تک تعلیم نہیں آئے گی تبدیلی نہیں آئے گی. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تبدیلی لاؤں گا, وہ آپ کے سامنے, لیکن تبدیلی کیوں نہیں لے؟ تبدیلی وہ اس طرح نہیں لا سکتے کہ آپ حکمران چینج کر کے کبھی بھی تبدیلی نہیں لا سکتے. جب تک آپ اپنی نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے, ان کو صحیح تعلیم نہیں دیں گے, وہ تب تک تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی. بہت شکریہ رمضان, بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل پرائم پاکستان, اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کا بٹن دبائیے. اللہ حافظ.